बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी हंसता मुस्कुराता रखे और आपका हमारा ये साथ, हमारी ये मुलाकात कायम व दायम रखे। हम ऐसे ही आपसे मुलाकात करते रहें और आप हमसे मोहब्बतों का इजहार करते रहें। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, चूँकि आपको पता है कि ये पूरा महीना यही ज़िक्र खैर रहेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज भी मैंने जो गुफ्तगू करनी है वो बात करनी है मोहसिन इंसानियत सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान रहमत हैं, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करें, फिर आगे बढ़ेंगे। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। ये लक़ब और शरफ़ ऐसा है जो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। रहमतल लिल आलमीन वही अजीम तरीन शख्सियत करार पाएगी जिसने अमन आलम के क़याम व इस्तेहकाम के लिए सारी ज़िंदगी सर्फ की हो, जिसने बंदों को अल्लाह से मिलाया हो, जिसने गरीबी और अमीरी, जवानी और पीरी, अमन और जंग, रंज और राहत और हर मौके और मकाम पर इंसानियत की रहनुमाई की हो, जिसकी तालीम ने तमाम अफराद बशर को भाई भाई करार दिया है, जानी दुश्मनों को परवाना अमनो अमान अता किया हो, गैर मुस्लिम और उनकी जो जानो माल, इज़्ज़त और आबरू और दीगर हकूक़ जो इंसानी हकूक़ है उनकी हिफाजत में मुसलमानों के हम पल्ला और मसावी करार दिया हो। रहमतल लिल आलमीन वही है जिसने तमाम बनी नौ इंसान को इंसानी, कौमी, कानूनी और माली मसावात का दर्स दिया हो, जिसने यहूदियों, ईसाइयों, मुनाफ़िकीन और तमाम मुखालिफीन के साथ बेनज़ीर रवादारी और अदल इंसाफ का मामला किया हो और उनके हर तरह के हकूक़ की हिफाजत की ज़मानत दी हो, जिसने इंसानों के तमाम तबक़ात, अमीर व गरीब, अवाम व ख़ास, बूढ़ों, बच्चों, जवानों, मर्दों, औरतों, नेकोबद, मेहनत कशों, मज़दूरों, ग़ुलामों, कनीज़ों के साथ रवादारी और गमगुसारी, मसावात और हमदर्दी के जज्बात से मुआशरे को आरास्ता किया हो। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रवादारी, मसावात, हमदर्दी और गमखारी और गमगुसारी, अफ़्व दरगुज़र और रहमो करम के वाक़यात से मामूर नज़र आती है। आम इंसानों की खिदमत, उनकी हाजत रवाई और अश्क शोई से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी दिलचस्पी रही है। खिदमत खल्क चूँकि दावत का रास्ता हमवार करती है, दिलों के बंद दरवाज़ों को खोलती है, इसलिए अल्लाह ताला ने नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमत खल्क की तरबियत दी। खिदमत खल्क के दायरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों का हमेशा ख्याल रखा, उनके साथ हस्ब मरातब मामला किया, उनके हकूक़ की अदायगी में पेश पेश रहे, यतीमों, बेवाओं और बेनवाओं की खबरगिरी की और उनकी इमदाद फरमाई है। बेरोज़गारों की माली मदद और मज़लूमों, मुसीबत ज़दा लोगों की दस्तगीरी फरमाई और नबूवत के साथ सरफराज किए जाने से पहले भी मक्का मुकर्रमा में अमन व अमान के क़याम के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शरीक रहे, बराबर के शरीक रहे, बल्कि एक कदम हमेशा आगे पाए गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ज़ाना रहमत में दोस्त व दुश्मन, काफ़िर व मुस्लिम, बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द, आका व ग़ुलाम, इंसान और हैवान, हर एक सिन्फ़ हस्ती बराबर थी और हिस्सेदारी में यकसा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को पैगाम दिया, एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद ना करो, एक दूसरे से मुँह ना फेरो और ए अल्लाह के बंदो सब आपस में भाई भाई बन जाओ। आगाज़ मेरा ये रहा और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होता है।
تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کے جو وظائف ہیں، جو چھوٹے پیکج میں بڑا دھماکہ ہمیں ملتا ہے، کم ٹائم میں ہم جتنے زیادہ فضائل اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ آج کی بات میں شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر حمد و نعت یا نظم شامل کرتے ہیں ہم۔ اور آج سیگمنٹ ہے جادو جنات کے حوالے سے، وہ سوالات جو کافی دنوں سے مجھے بھی واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، میرے پرسنل نمبر پہ آ رہے ہیں، بھٹی صاحب کو آ رہے ہیں، جو نمبر ہمارا ڈسپلے ہوتا ہے آفیشیل نمبر اس میں آ رہے ہیں، وہ آج کوشش کریں گے کہ سارے شامل کر لیے جائیں۔ اس کے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ قاری احمد یار حقانی صاحب موجود ہیں، معروف قاری ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے مستقل ساتھی اور ممبر ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ طبیعت خیریت سے ہے؟ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے میرے اس پہلے سیگمنٹ میں، مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کی جانب پہلے بڑھتے ہیں۔ بھٹی صاحب گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیض آپ کیجئے کہ ہم سن سکیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔
سبحان اللہ سبحان اللہ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آج پھر ایک خوبصورت انداز جو کہ آپ کے اندر روح کے اندر تک اترتا محسوس ہوا بڑی صاحب سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب سر ہم نے رحمتیں سمیٹ لیں برکتیں سمیٹ لیں گزارش ہے کہ آج کا پیکج ہمیں بتائیے آپ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی صاحب دو آسان ترین کام سستے ترین کام آسان بھی اور سستے بھی اچھا لیکن ان کا پیکج اتنا ہائی ہے کہ آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا پیکج اور اتنے مختصر سے کام کے ساتھ جی میرے پاس ایک دوست آئے کہنے لگے جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں دعائیں لینی ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے لے جائے سلامتی سے آؤ اللہ قبول فرمائے محنتیں عمرہ کر کے آیا تو آتے ہی کہتا ہے جی بڑی صاحب دعا کر دیں کہ میں اور میری فیملی اس سال حج پر بھی جائیں ماشاءاللہ میں نے کہا یار ابھی عمرہ کر کے آئے لگن لگ گئی لگن لگ گئی بس وہ اللہ رب العزت کے گھر میں جو حاضری دے آتا ہے نا جو مسجد نبوی میں حاضری دے آتا ہے اس کا دل پھر تڑپتا ہی رہتا ہے بے شک میرا اور آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ جائیں بے شک کب موقع ملے گا کب جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے ہر مسلمان کا دل اسی طرح تڑپتا ہے سر مجھے یہاں پہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے بڑی اشد ضرورت پڑ گئی ہے اللہ آپ نے پوسٹ لگائی تھی ایک دو دن پہلے کہ یا اللہ بڑا دل تڑپ رہا ہے تیرے در کی حاضری کے لیے تو سر وہ ماشاءاللہ وہ لگن ہے اللہ اکبر وہ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اکٹھے چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آمین آمین تو مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمرے اور حج کے پیکج بھی بہت اوپر چلے گئے ہیں جی بہت سارے دوست جو تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر رہے تھے نا کہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ ہو جائے گا تو حج کر لیں گے اب وہ بیچارے پھر رہ گئے پھر مزید جمع کرنے پڑیں گے جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تڑپ رکھنے والوں کے لیے متبادل پیکج بھی دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر دوسری طرف ہم جو مادی انسان ہیں نا ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں کہ خوبصورتی ہو آرام دہ ہو وہ پیکج بھی ہے مثلا ایک دوست بتا رہا ہے کہ اس نے 3 کروڑ روپیہ اپنے ڈائننگ ہال پہ لگایا اور مسز کو پسند نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹوٹل گھر پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا اور پھر بھی پسند نہیں آیا تو ایسے لوگوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکج عمل وہی دو ہیں جو میں بتانے والا ہوں جی ان لوگوں کے لیے پیکج کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت غرفا جنت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ خوبصورت گھر کچھ محلات کچھ بالا خانے ایسے بھی بنائے ہیں یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها ایسا کرسٹل کہ باہر کھڑے ہوں تو اندر کا ہر منظر خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اندر ہوں تو باہر سے ہر چیز نظر آ رہی ہے ایسا خوبصورت کرسٹل تو صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کو ملے گا کیسے تو وہی آج کا پیکج ہے کہ اگر جنت میں ایک ایسا خوبصورت محل لینا ہو جو کرسٹل ہو ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہو اور لمبائی چوڑائی اتنی کہ 60 میل تو اس کا ایک کونا دور ہے تو وہ لینا ہو یا پیسے تھوڑے ہیں اور حج کا ثواب لینا ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں کے لیے جن کے پاس جیب میں خرچ کم ہے دونوں پیکج دیے فرمایا بر الحج اطعام الطعام و طیب الکلام کہ اگر حج کا ثواب لینا ہے تو حج جتنا عمل ہے اب حج پر جائیں نا تو حاجی اس کی محنت سے تھک جاتے ہیں گرمی کے موسم میں لمبا سفر پر مشقت مناسک تو اگر گھر بیٹھے ہی پیسے نہیں ہیں جانے کی ہمت نہیں ہے تو کیسے مل سکتا ہے
فرمایا حج جیسا عمل، حج جیسی نیکی تم یہاں رہ کے کما سکتے ہو دوسروں کو کھانا کھلا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دعوت کریں اللہ اکبر، اس نیت سے کہ مجھے اللہ ثواب دے گا اور حج جیسی میں نیکی کمانے لگا ہوں، تو عزیز و اقارب کی دعوت کر دیں، دوست احباب کی دعوت کر دیں۔ وطیب الکلام، اور میٹھے بول، خوبصورت کلام، ایسی بات کریں کہ اگلے کا دل ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے اور وہ آپ سے خوش خوش سلام کر کے جائے، ایسی میٹھی زبان بنا لیں تو یہ دونوں پیکج مل رہے ہیں۔ اور ایک فرمان میں آپ نے جب صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول وہ کرسٹل گھر کے ملے گا کیسے، کس کو ملے گا، کون خوش نصیب ہے جو کرسٹل گھر کو لینے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی رہنمائی فرمائی کہ من اطعم الطعام، جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، وتابع الصیام، اور نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے، وعلان الکلام، کلام میں نرمی، سختی نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، کوئی ایسی ہارش ورڈ نہیں استعمال کرتا کہ اگلا بندہ زخمی ہو جائے، محبت سے بولتا ہے، جس کو ملتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ گھر والے بھی سوئے ہوتے ہیں، چپکے سے بستر سے نکلتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں تو دو رکعتیں پڑھ لیتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، کوئی ایک عمل اپنا چھپا کے جو کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ یہ کرسٹل گھر پائے گا۔ تو 4 چیزیں بتائیں، نمبر 1 کھانا کھلانا، نمبر 2 نرم کلام کرنا، نمبر 3 نفلی روزے زیادہ رکھنا، اور نمبر 4 جب سب سوئے ہوں تو چپکے سے اٹھ کے رب کے سامنے سجدے میں پڑ جائے، تو اس سے ملے گا وہ کرسٹل گھر۔ اور اگر کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ میٹھی زبان بھی اختیار کر لیتا ہے، میٹھی بولی بولتا ہے، جی، تو فرمایا حج جتنی ثواب، حج جیسی نیکی وہ گھر رہ کے کما سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ آمین۔ اچھا بڑی صاحب، اس میں نا کچھ چیزیں ذہن میں آ گئی ہیں، دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی یہی ہوگا، یہ فرمائیے گا کہ باقاعدہ انویٹیشن دیا جائے اور ذہن میں یہ رکھا جائے کہ میں اس نیت کے ساتھ یہ میں کھانا کھلانے لگا ہوں، یہ کام کرنے لگا ہوں۔ کرتے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن جب تک یہ فرمان نہیں سنی تھا تو وہ روٹین کے مطابق دعوت، جی 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 بالکل۔ تو اب آپ نے دعوت وہی ہونی ہے، نیت پیچھے یہ کر لینی ہے کہ اللہ حج پہ میں ابھی جا نہیں سکتا، میرے پاس اتنا جیب خرچ نہیں ہے، تو تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ حج جیسی نیکی ملتی ہے، تو اللہ میں یہ دعوت اسی نیت سے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر آج تو پیکج بہت زبردست، انشاءاللہ اس پر عمل بھی کر کے سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نہیں سر، ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں ایک اور، جی بسم اللہ۔ ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ میں نائٹ شفٹ میں کام کرتا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے کافی کنفیوز کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ رات کو جاگنا حرام اور گناہ ہے، لہٰذا نائٹ شفٹ میں کام کرنے کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ میرا سوال ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ اللہ اکبر، یہ جس بھائی نے بات کی ہے نا، ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ نرم الفاظ میں بات کرنی چاہیے، یہ کچھ زیادہ سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ رات کے وقت ڈیوٹی کرنا حرام، کمائی بھی حرام، تو جو ہمارے دوست احباب آج کی جدید وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو بزنس کرتے ہیں یورپی کنٹریز کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ہمارے ہاں رات ہے ادھر صبح ہوتی ہے، تو ان کا تو بزنس چلتا ہی رات کو ہے، ڈیوٹی ہی رات کی ہے، مجبوری ہے ان کی، تو اگر ہم کہہ دیں حرام تو یہ تو بے شمار لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بات اس کی ٹھیک تھی کہ بلا وجہ رات کو جاگنا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، جی، آپ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونا بالکل غلط سمجھتے تھے، نہیں سونا، اور عشاء کی نماز پڑھتے سو جانا چاہیے، بلا وجہ جاگنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو پتہ چلتا ہے، حکمران کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ملک کی سلامتی، ان کی خیرخواہی، عوام کی بھلائی کے لیے پلاننگ کر رہی ہے، میٹنگیں کر رہی ہے، تو جائز ہے رات کے ٹائم، میاں بیوی اپنی ضرورت کے لیے جاگ رہے ہیں، جائز ہے، کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے، استاد پڑھانے کے لیے جاگ رہا ہے تو جائز ہے، آپ کے مہمان آ گئے عشاء کے بعد، ان کو کھانا کھلانے کے لیے عشاء کے بعد جاگنا جائز ہے، اور خالی ٹک ٹاک کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، اپنی پوسٹیں شیئر کرنے کے لیے جاگنا یہ حرام ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند کرتے تھے کہ عشاء کے بعد بلا وجہ جاگا جائے، تاکہ نیند پوری کرے، تہجد پڑھے، جی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو یہ تھا عین فطری طریقہ۔ اور کاروبار کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
کہ لوگوں رات کو ہم نے تمہارے لیے پردے کی جگہ بنا دی، آرام کرو، سکون کرو، اطمینان کرو، اپنے جینے کے لیے اپنی انرجی بحال کر لو، اور صبح اٹھ کر ہم نے تمہیں دیا ہے دن پورا کمائی کے لیے، کمائی کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم کئی بار سنا چکے کہ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی ہے جو فجر کے ٹائم کے بعد نکلتا ہے گھر سے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو کمائی اگر فطری طریقے سے کریں تو صبح کے ٹائم کریں، لیکن جو مجبوریاں ہیں، یورپین کنٹریز کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ رات کو، ہمارے ہاں رات ہے، ادھر صبح ہے، تو مجبوری بن گئی۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو ہم اس کی کمائی کو حرام نہیں کہہ سکتے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رات کے وقت باغات میں، دن کو گرمی ہوتی تھی، رات کو کنویں سے پانی نکال کے باغات کو پانی لگا کے اجرت پر کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی صحابہ کرام رات کے وقت اگر کسی کو مزدوری ملی ہے تو وہ کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، کیا کرے۔ تو اسی طرح آج بھی اگر کوئی شخص اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے رات کو جاگ رہا ہے تو اس کی روزی روٹی بالکل حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے، وہ کام کرے۔ البتہ نمازوں کا اہتمام کرے کہ عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، رات جاگتا رہے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے اس کے بعد سو جائے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے سر، کیا صدقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بکرے کی کالی سری کا ہو یا پھر کسی رنگ کی سری بھی دی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے لیے ہمارے پاس آج قاری صاحب آ رہے ہیں جی، ذرا ان سے پوچھئے گا جی کالا بکرا، کالا مرغا، کالی سری، اس کی کیا وجہ، کالا ہی کیوں منگواتے ہیں؟ جی، تو اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ صدقے کے لیے بکرا سرخ ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، خوبصورت ہونا چاہیے، پلا ہوا ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کے وقت کرتے تھے نا بکرے ذبح، تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین موجوعین سمینین عظیمین، کہ اللہ کے رسول نے جو بکرا ذبح کیا تھا نا، دمبے یا جو آپ نے مینڈے ذبح کیے، وہ بڑے خوبصورت سینگوں والے، خوبصورت بہت تھے، پلے ہوئے بہت تھے، اور پھر وہ موٹے تازے تھے، قد کاٹھ میں بڑے اچھے تھے۔ تو اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرنا ہے تو یہ خوبیاں دیکھنی ہیں، دیکھنے میں خوبصورت لگے، موٹا تازہ پلا ہوا ہو۔ اور یہ بات قاری صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، جب بھی اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ صدقہ کرو کالے بکرے کا، کالے مرغے کا، سری کالی، اور پھر کھانی بھی نہیں، اس کو ذبح کر کے کسی ویران جگہ پر پھینک آؤ، تو سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اچھا، یہ جادوگر اپنے شیاطین کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے یہ عمل کرواتے ہیں، اور پھر ان شیاطین کی مدد سے یہ جو مسائل لے کر آیا تھا اس کے گھر پر اس کو بھیجتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، اور پھر جب وہ کلائنٹ آتا ہے کہتا ہے تمہارے گھر میں تو یہ بھی بنا ہوا ہے، یہ بھی بنا ہوا ہے، تمہارے گھر میں 4 پورشن ہے، الماری میں یہ رکھا ہوا ہے، تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تمہارا بھائی بیمار ہے، تمہارے فلاں کو یہ ہوا، وہ حیران ہو جاتا ہے، اتنی معلومات پیر صاحب کے پاس، تو بس بزنس چل پڑتا ہے۔ تو جب کوئی کہے کہ کالی سری فلاں جگہ پھینکو تو سمجھ لو یہ جادوگر ہے، حرام کام کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو کسی بھی رنگ کا جانور جب چاہیں جیسا چاہیں موٹا تازہ ہو، اللہ کی راہ میں قربان کر کے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، غریبوں میں بھی بانٹیں۔ جی، قاری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک سوال جو انہوں نے کیا نا، اس میں یہ چیز انہوں نے کہی ہے کہ سری، کچھ لوگ جو ہے نا صرف بازار سے سری خرید کے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی ڈھونڈتے کالے رنگ کی، کالے رنگ کی ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں آگے پھر بہت ساری تماشے ہیں، کوئی دل کہتا ہے لے کے آؤ، کوئی کہتا ہے سری لے کے آؤ، پھر اس کے اندر میخیں گاڑتے ہیں، کیل ٹھونکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے مختلف لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے مختصر سے عرض کر دیا کہ اگر وہ کالے رنگ کی کہہ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ عام خیر خواہ آپ کا نہیں ہے۔ اچھا بڑی صاحب، یہ کویسچن کرتے مجھے جو ہنسی آ رہی تھی نا، اس کا جواب آپ نے دے دیا کہ تو سیدھا رانگ نمبر ہے۔ ہاں جی، جو آج کل بڑا ان ہے جملہ کہ رانگ نمبر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک چیز اور تھی، وہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ بیان فرمایا، آپ نے کہا کہ صحت مند جانور، پلا ہوا جانور، اور وہ لگے کہ باقاعدہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا بکرا لینے کی کوشش کرتے ہیں، کم قیمت میں مل۔ سر ایسا کیوں ہے؟ یہ ہماری کیوں ہے؟ سائیکی دیکھیں، جی، ایک بندہ آ کر کہتا ہے جی میرا کروڑوں کا بزنس ہے، نقصان ہو گیا ہے، بڑی مشکل میں ہوں، اور بکرا 2000 والا وہ جو چوزے کے برابر ہوتا ہے وہ دے رہا صدقہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ مذاق تو نہ کریں صدقے کے ساتھ۔ جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق اچھا مال اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ گھٹیا چیز
ادنا چیز اور بیکار چیز اللہ کی راہ میں دے کر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وبائیں ٹل جائیں گی، میری مصیبتیں ٹل جائیں گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ اچھا بٹی صاحب، چونکہ گفتگو نکل گئی آگے تو یہاں پہ کہنا ضروری ہو جائے گا، بٹی صاحب نے جو 2000 والا جو استعمال کیا وہ سیگا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف 2000 روپیہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند روپوں میں، چند ہزار روپوں میں آپ جانور ایسا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بس صدقہ ہو جائے۔ اور ایک چیز اور بڑی خوبصورت ہونے کہی کہ اگر آپ اللہ کے نام پہ دینا چاہتے ہیں اپنا بیسٹ دیں۔ ہم عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں، یا خصوصی طور پہ بھی دیکھ لیا جائے تو ہم ایک گلا سڑا سا نوٹ دیں گے، کوئی گلا سڑا پھل دیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوبصورت نیا صاف نوٹ دیں، اچھا صاف ستھرا پھل دیں جو آپ خود کھانا پسند کریں گے، جو خود رکھنا پسند کریں گے، اللہ کے نام پہ۔ دیکھیں کس کے نام پہ دے رہے ہیں تو وہ اس طرح سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ مزید رحمتیں لینی بھی ہیں، یس، اس کے فضل و کرم کی امید رکھ کے یہ صدقہ کر رہے ہیں تو پھر اچھی چیز دیں نا، اچھی چیز دیں۔ ٹھیک ہے، لیں جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں کہ اگر شوہر کوئی کام یا روزگار وغیرہ نہ کرے تو اس میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس وجہ سے خلا لے سکتی ہے؟ اور اس میں لڑکی کے گھر والے خلا کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا اس کو کاروبار کا کہہ سکتے ہیں، یا کام کا اگر بار بار کہنے کے باوجود بھی کاروبار یا روزگار وغیرہ نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تکلیف میں، پریشانی میں، اور پریشانی بھی ہے، اور یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو بڑھ رہی ہے۔ جی، نوجوان ہو، اللہ نے صحت تندرستی دی ہو، کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہوں اور وہ کمائے نہیں، بلکہ الٹا بیوی سے کہے کہ تم جاب کر لو، میں تو بیٹھا ہوں ٹی وی چینل دیکھ کے، اللہ اکبر، یا وہ کہتے ہیں جی چین سموکر ہے، سگریٹ بجھنے نہیں دیتا اور گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ معاشی ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی ہیں، اور وہ جو نکاح کے موقع پر مولوی صاحب 3 دفعہ پوچھتے ہیں آپ کو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تو وہ آگے سے 3 دفعہ کہتے ہیں جی قبول ہے، جی وہ کیا قبول کر کے آیا تھا؟ یہ ساری ذمہ داریاں قبول کر کے آیا تھا کہ یہ خاتون جس کو میں بیوی بنا کر گھر لے کے جا رہا ہوں، اب یہ والدین کی ذمہ داریوں سے نکل گئی ہے اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ بچے دے گا، ان کو پالنا بھی میری ذمہ داری ہے، گھر کے جتنے اخراجات ہوں گے وہ میری ذمہ داری، میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ قبول کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں خاوند کی استطاعت کے مطابق ماں کا اور بچوں کا کپڑا اور ان کا کھانا پینا، لباس، یہ سارا اس کے ذمہ ہے۔ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ما حق زوجت احدنا علیہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو کھانا خود کھا رہے ہو اس کے لیے بھی بندوبست کرو، وتکسوها اذا اکتسیت، اپنا لباس بنایا ہے، اپنے لیے کپڑے بنا رہے ہو گرمیوں سردیوں کو، اس کے لیے بھی بناؤ، ولا تقبح، اگر اس سے کوئی غلطی کو کمی کوتاہی ہو جائے تو گالی گلوچ نہیں کرنی، ڈانٹنا نہیں ہے خام خواہ، ولا تضرب الوجه، اور اگر بہت غصہ کبھی آ بھی جائے تو چہرے پر نہیں مارنا، خبردار، چہرہ عزت کا مقام ہے، ولا تحجر الا فی البیت، اور اگر اتنی شدید لڑائی ہوگی تو تم جا رہے ہو تو گھر چھوڑ کے نہیں جانا، بائیکاٹ بھی کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو گھر کے اندر رہ کے، یہ احترام ہے عورت کا، یہ اس کی عزت ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت، اس کی ضروریات کا خیال کرنا اس خامند پر واجب ہے۔ اور اگر کوئی خامند ایسا ہے جو اس کو بیوی کے طور پر گھر میں رکھے بھی ہوئے ہے اور اس کی ضروریات بھی پوری نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، بیویوں پر ظلم کرنے کے لیے، ان کو نقصان دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے روک کے نہ رکھو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، قوانین دی ہے اللہ نے کہ رکھنا ہے تو اچھی طرح بیوی بنا کے رکھو، چھوڑنا ہے تو محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تو یہ کیا ہے کہ 3 سال شادی کو ہو گئے اور وہ بیٹھا ہے، کماتا نہیں ہے، اور سسرال والوں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، ان کے کہنے کے باوجود بھی کام نہیں کرتا۔ میرے پاس بہت کیس آتے ہیں، ایک خاتون پرسوں میرے ساتھ باقاعدہ لڑنے والے انداز میں اس نے فون کیا، کہتے ہیں میں اور میرا خامد دادا اور میں دادی بن چکی ہوں، نانی نانا ہم بن چکے ہیں، اور اس کی عادتیں نہیں سدھر رہی، یہ نہیں سدھر رہا، اس ایج میں بھی اس ایج میں بھی نہیں سدھر رہا۔ تو میں نے ہنس کے کہا کہ اب آپ پھر کیا کرنا چاہتی؟ کہتی مجھے کوئی ایسا حل بتائیں کہ میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا جان چھڑا کے اس عمر میں اس کو آپ کہاں بھیجنا چاہتی ہیں اور خود کہاں جانا چاہتی کہاں ہیں؟ جانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ دیکھیں یہ معاشرتی کوتاہیاں جو ہیں نا ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اسلام کیا حل دیتا ہے، اس بچے کو سمجھایا جائے، اگر اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو سپورٹ دی جائے۔ بٹی صاحب سوری ٹو کٹ یو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیول پہ بات آ جائے کہ بندہ تنگ آ جائے، اس کو سمجھایا نہ گیا ہو، بہت سمجھایا بھی ہوگا، سمجھایا بہت ہوگا، وہ کام نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرنا تو اس کو پوچھا جائے کیوں نہیں کرنا چاہتا۔
اگر سپورٹ کی ضرورت ہے تو کچھ سپورٹ تھوڑا سا دھکا لگا دیں، چلو بزنس چل پڑے گا. یا اگر ہارٹ ڈرامی ہے تو کیوں ہے وہ گھر میں کیوں پڑا رہتا ہے، اس کا علاج کیا جائے. لیکن اگر وہ بالکل لا علاج ہو، یا آپ کون سا علاج کہہ رہے ہیں، یہ والا علاج ہر طرح کا علاج والدین کو چاہیے جنہوں نے شادی کی ہے، کسی کی بیٹی کسی بہن کو لا کر اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کے حقوق کا خیال کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. اگر یہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر بیٹی کو اور بیٹی کے گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے خلا یا طلاق لے لیں. اگر وہ معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ اس خاتون کے لائق ہی نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے ایسی صورت میں خاتون کو خلا لینے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. سر آگے ایک سوال ہے، شامل کرتے ہیں. کیا بچوں کو کھیلنے کے لیے گھر میں کوئی گڈی گڑیا رکھنا جائز ہے؟ کیا یہ مورتی رکھنے کے مترادف ہوگا یا جائز ہے؟ علماء کرام نے بچوں کے کھلونوں کی ایک حد تک اجازت دی ہے. دلیل کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کچھ کھلونے رکھتی تھیں اپنے گھر میں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھیلتی تھیں. بلکہ آپ جب گھر تشریف لاتے تو آپ کی حضرت ام المومنین کی سہیلیاں چھپ جاتی تو آپ ان کو نکال کے لاتے کہ آؤ کھیلو کوئی بات. تو وہ کھلونے کیسے تھے؟ جن علماء کرام نے کہا کہ بچوں کو کھلونوں کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں وہ اماں جی نے جو کھلونے بنائے ہوئے تھے ان میں ایک گھوڑا بھی تھا پروں والا، گڑیا بھی تھی. لیکن دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ عربوں کے رواج کے مطابق سادہ سی روئی اور سادہ سی لکڑیوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی. ان کے اندر کچھ شکل و صورت واضح نہیں ہوتی تھی جس طرح کہ آج کل کے بالکل مجسمے ہوتے ہیں. اور پھر آج کل جو خرابی ہے کہ ہر کھلونے کے اندر کسی مشہور ایکٹریس کی شکل ہوگی اور ساتھ میوزک بھی ہوتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور اگر وہ کھلونے ایسے ہیں کہ جس کے اندر کچھ شکل و صورت واضح نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، تو کھیلنے کے لیے بچوں کو دیا جائے تو کھیل سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے اندر جاندار چیزوں کی تصویریں بنی ہوں، کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی تصویریں ہوں، ساتھ میوزک بھی ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. بڑی صاحب اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بچوں کی گڑیا کے بارے میں بات کی، کریکٹرز بھی بوائز کے لڑکوں کے بڑے مشہور ہیں، بڑے مشہور کریکٹرز ہیں جو بڑے انرجیٹک سپر ہیروز ہوتے ہیں. تو اگر وہ بھی رکھے ہوں کریکٹرز تو وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وارننگ دی ہے. فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عند اللہ المصورون. فوٹوگرافر جو ہیں جو بلا وجہ تصویریں بناتے ہیں، بلا مقصد بناتے ہیں، یہ جس طرح آپ نے کہا کریکٹر، باقاعدہ وہ ایک سمبل بنا ہوا ہے کسی ٹھوس میٹل کا، تو جو چیزیں اس طرح کی بناتے ہیں قیامت والے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا. اللہ کہیں گے جتنی چیزیں تم نے دنیا میں بنائی تھیں اب ان میں جان بھی ڈالو. یہ شدید ترین عذاب کا باعث ہے. اور جس گھر میں یہ چیزیں پڑی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمت نہیں آتی، برکت نہیں آتی. تو ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے. بچوں کو کھلونے دیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں. ٹھیک ہے سر. ایک کوشچن اور ہے کہ پاکستان کے ایک دینی مرکز کے متعلق مجھ سے کہا گیا کہ اگر وہاں نماز پڑھی جائے تو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ وہاں نمازیوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کیا اس طرح نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ نامی صاحب یہ جو ثواب کی کاؤنٹنگ ہے نا، یہ کون بتائے گا؟ یہ فریضہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، کہ اللہ عرش والے نے بتایا کہ فلاں جگہ نماز پڑھو گے تو میں اتنا ثواب دوں گا، اور یہ وحی کے بغیر بتانا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی، میری مسجد نبوی میں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ 1000 نمازوں کے برابر ہے. بیت المقدس میں پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کے برابر ہے. اور صلاۃ فی المسجد الحرام، اور مسجد حرام بیت اللہ میں نماز پڑھے تو وہ 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، بہتر ہے. تو یہ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب یہ تو کسی نبی نے نہیں بتایا. بھٹی صاحب بلکہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. میں پڑھتے ہوئے رک گیا، شاید میں نے غلط پڑھ لیا ہے، پھر میں نے دوبارہ غور سے پڑھا تو یہ فریضہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور آپ نے جو میکسیمم بتایا ہے وہ بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں سے افضل کا بتایا ہے. تو یہ 49 کروڑ جو صاحب بتا رہے ہیں تو ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے. البتہ اتنی سی بات ٹھیک ہے ان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز با جماعت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک شخص اور ایک امام اور ایک مقتدی 2 بندے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا ثواب کم ہے بنسبت ان کے جب امام کے پیچھے 2 مقتدی ہوں.
اور ان کا ثواب اس سے کم ہے کہ جب مقتدی زیادہ ہو جائیں، تو جتنے مقتدی زیادہ ہوتے جائیں گے نماز با جماعت بڑی ہوگی، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن 49 کروڑ کسی مرکز کی وجہ سے ملے گا تو یہ توہین رسالت بھی ہے اور یہ الزام تراشی بھی ہے، اور جس صاحب نے بھی یہ کہا ہے ان کو اللہ کا خوف کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، تسیس میں تھوڑی سی اور ہم کر لیں کہ وہاں آگے لکھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں نمازیوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اللہ المستعان، ایسا کون سا مرکز ہے جس میں لاکھوں میں؟ بیت اللہ میں تو ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، رمضان میں بھی، حج میں بھی، مسجد نبوی میں بھی ہوتا ہے، اور کون سا مرکز ہے جہاں لاکھوں میں ہوتا ہے؟ لاکھوں میں بھی ہو تو یہ بیت اللہ سے تو نہیں بڑھ جائے گا۔ جی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو حرمین شریفین کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں اور پاکستان یا انڈیا میں بنے ہوئے کسی مرکز کی اہمیت کو بڑھانے کی کوشش۔ اللہ اکبر، بڑی صاحب بہت شکریہ رہنمائی کے لیے۔ تقریباً سارے سوالات ہم نے شامل کر لیے، کوئی ایک آدھا رہ بھی گئے تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم شامل کر لیں۔ آپ کے آنے کا سر بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاری احمد یارکانی صاحب، سر آپ بھی تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن پروگرام تو ابھی جاری ہے، اور بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو ہم بات کریں گے شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔